वंस अगेन यीशु मसीह नासरी के मुबारक नाम में आप तमाम मुकद्दसीन की सलामती हो। आमीन। आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे इफिसियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत और उसका 5वां बाब, और उसकी हम 14वीं आयत मुकद्दसा से लेकर 17वीं आयत मुकद्दसा तक हम कलाम मुकद्दस की तिलावत को सुनेंगे। अगर कोई निकाले बेटी आयजी का आप रीड करेंगे बाइबल मुकद्दस को। नए अहदनामा में है, सारे हवाला को जरूर आप निकाला करें। इफिसियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, ये गलतियों के खत से आगे है। लेटर्स के अंदर आप जाएं, करंथियों से आगे इफिसियों का खत और उसका 5वां बाब, वर्स नंबर 14 से 17 तक हम तिलावत को सुनेंगे। मैं इसलिए कलीसिया में से मौका देता हूं ताकि खुद इत्मीदी पैदा हो और बच्चों के अंदर शौर पैदा हो कि हमने किस तरह तिलावत करनी है। तो कई दफ़ा जब बच्चों को हम आगे नहीं बुलाते तो उन्हें आगे आने से डर लगता है, कुछ शर्माते हैं। तो हम शुक्र है खुदा का कि बच्चों को मौका देते हैं। जी बच्चे, ऐसी रोशनी कहाँ आज गई है? अच्छा, चले बेटे, आए जल्दी जल्दी आगे आए। तिलावत हम करेंगे इफिसियों का खत और उसका 5वां बाब, उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा से 17वीं आयत मुकद्दसा तक हम कलाम को सुनेंगे। जी बेटे, अगर आप इजी कर सकते हैं ठीक है, वरना मैं करूंगा। इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। ये पाक अल्फाज, पाक यीशु के पाक मुंह की बातें हैं। इसलिए वो फरमाता है, यानी खुदावंद यीशु के, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानद चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। अगर आगे हम पढ़े लिखे है, इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, आज फिर से खुदा ने हमें पाक जिंदा कलाम को सुनने का फजल अता किया। आज के मैसेज का हमारा टाइटल है, सोने वाले जाग, ऐ सोने वाले जाग। ये अल्फाज अजीजों उस शख्स के बारे में नहीं है जो सो जाता है, जिसे नींद आ रही है। जैसे रात को सब सोते हैं और रात खुदा ने सोने के लिए बनाई, और जो मुकद्दसीन है उनके लिए रात खुदा ने दुआओं में ठहरने के लिए बनाई। तो वैसे ये रात का जो कंसेप्ट है, ये आराम करना, रेस्ट करना, ताकि नेक्स्ट डे के लिए हमारा जिस्म, हमारा बदन, हमारी बॉडी प्रिपेयर हो जाए, तैयार हो जाए काम करने के लिए। जिम्मेदारियां बहुत हैं, डबल जिम्मेदारियां। तो खुदा हमें जोर देता है, जब हम रेस्ट करते हैं हमारा बदन रिलैक्स हो जाता है। उस शख्स को नहीं कहा गया जिसे नींद आ रही है, बल्कि ये अल्फाज उस शख्स के लिए बोले गए हैं जो शख्स रूहानी तौर पर अभी तक सब कुछ देखते हुए, सब कुछ जानते हुए, इसके बावजूद रूहानी तौर पर सो रहा है। मसीह के बारे में सुनने के बावजूद, मसीह के बारे में देखने के बावजूद, रूहानी। देखिए, जब कोई शख्स सोता है, आपके पास कोई काम हो रहा हो तो जल्दी पता नहीं चलता। जब गहरी नींद में इंसान सो रहा हो, आपके पास क्या हो रहा है आपको नहीं पता चलता। जब नींद आप पूरी कर रहे हैं, क्लॉक किस तरह चल रहा है आपको नहीं पता, टाइम किस तरह गुजर रहा है आपको बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि आप सो रहे हैं। आपने 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे की अपनी नींद पूरी करनी है, उसमें आपको बिल्कुल नहीं पता क्लॉक कैसे काम कर रहा है। लेकिन आप चाहे सो रहे हैं, लेकिन वक्त गुजर रहा है, घड़ी नहीं रुक रही, घड़ी चल रही है।
روحانی طور پر جو لوگ غفلت کے اندر ہیں، سچائی کو جانتے ہوئے جو لوگ سچائی کو قبول نہیں کرنا چاہتے، وہ روحانی طور پر سو رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے پاس۔ جیسے آپ یا میں، ہم چرچ میں آئے ہیں، بے شمار لوگ وہ چرچ میں نہیں آئے، وہ روحانی طور پر سو رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس خداوند یسوع مسیح ناصری اترا ہوا ہے۔ ہم کرسمس اس لیے نہیں مناتے کہ یسوع مسیح ناصری 2024 میں یسوع مسیح ناصری پیدا ہوئے ہیں یا ابھی پیدا ہونے والے ہیں، ہم اس لیے بالکل نہیں مناتے۔ ہمارا یسوع تو زندہ ہے، ہم صرف اس رسم کو، پاک رسم کو پورا کرتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے، مقدسین کا ایمان ہے کہ آج سے 2024 سال پہلے یسوع بادشاہ اس دنیا میں آئے تھے، اور اگر کوئی شخص پیدا ہوتا ہے تو اس کی برتھ ڈے سال ہر سال ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور وہ بچہ بار بار تو نہیں پیدا ہوتا جس کے لیے ہم برتھ ڈے مناتے ہیں۔ ہم خوشی کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ، ہماری بیٹی اتنے سال کی ہو گئی ہے۔ یسوع مسیح ناصری جو مجسم خدا تھے، وہ ایک ہی مرتبہ جسم لے کر پیدا ہوئے، ابھی وہ ہمارے درمیان ہے اور زندہ ہے، اور اب وہ چھوٹے ننھا بچہ نہیں ہے، بچہ بن کر تو یسوع آئے، جسم لے کر آئے، ابھی وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور زور سے بھرا ہے، قوت سے بھرا ہے، طاقت سے بھرا ہے۔ لیکن جو شخص، بائبل مقدس میں ایک دن پڑھ رہا تھا، لکھا تھا بتھیرے ہیں جو دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں گے اور سنتے ہوئے نہ سنیں گے۔ کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں جس سے دنیا کی فکر نہ ہو، ہر شخص فکروں سے بھرا ہے، لیکن ان فکروں میں سے نکل کر جو شخص مسیح کے ساتھ چلتا ہے، خدا اس شخص کو برکت دیتا ہے۔ ان فکروں سے نکل کر، اگر آپ کہیں یہ فکریں جب ختم ہوں گی تب میں مسیح کے ساتھ چلوں گا، یا میں اپنی زندگی تب میں مسیح کو دوں گا، تو ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ ایمانداروں کی زندگی تو فکروں سے اور صادقوں کی مصیبتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن جو شخص ایمان کے ساتھ، یسوع کے ساتھ وفادار رہتا ہے، اس 2024 میں ہماری زندگی میں بڑی خوشیاں آئیں، اور ان خوشیوں کے ساتھ بے شمار غم بھی آئے ہوں گے۔ کبھی سیڈ انسان، کبھی خوش ہے، کبھی ہم ہیپی ہیں، کبھی پرابلمز ہے، کبھی مشکلات ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی خوشی کی خبر سنائی دیتی ہے، کبھی آنسو نکل رہی ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا رہے۔ لیکن مبارک وہ شخص ہے جس نے اس سال میں یسوع کے ساتھ زندگی گزاری۔ کئی دفعہ ہم مسیح کے ساتھ چلتے 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 تھک جاتے ہیں، صادق نہیں تھکتے، وہ اکتے نہیں ہیں۔ رات کو شاید میں بتا رہا تھا کہ یہ ایک عشق ہے، یہ ایک عشق کی شمع ہے، جس طرح یہ شمع جل رہی ہے۔ مسیح کے ساتھ محبت جو شخص کرتا ہے، اس کے اندر عشق کی شمع روشن ہو جاتی ہے، جسے کوئی شخص بجھا نہیں سکتا۔ اس کینڈل کو تو ہم بجھا سکتے ہیں، اسے تھوڑی سی ہوا سپیڈ سے دیں گے، یہ بجھ جائے گی۔ مسیح کے ساتھ پیار کی شمع جس کے دل میں روشن ہو جاتی ہے، اسے کوئی نہیں چھین سکتا، نہ ہسبینڈ، نہ وائف، نہ بچے، نہ دوست، نہ رشتہ دار، نہ دنیا داری کی چیزیں، کوئی چیز۔ اس لیے تو پالوس رسول کے دل میں جب مسیح کی محبت کی شمع روشن ہوئی، تو پھر پالوس رسول نے کہا، اس سے پہلے نہیں کہا، پھر پال کہتا ہے کہ کوئی چیز مجھے، میری زندگی کو، میری روح کو، میرے بدن کو مسیح سے جدا نہیں کر سکتی۔ میں مسیح کا ہوں، مسیح میرا ہے۔ پاک رشتہ، شادی کا یہ پروسیس خدا نے بنایا، لیکن تو بھی اس رشتے کے اندر جھگڑے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، ناراضگی بھی آ جاتی ہے۔ کئی دفعہ ہسبینڈ کوئی بات نہیں مان رہا، کئی دفعہ کوئی بیوی بات نہیں مان رہی، یہ ساری زندگی یہ کشمکش رہتی ہے۔ لیکن مسیح کے ساتھ رشتہ ایک پاک رشتہ ہے۔ جب آپ اس رشتے کے ساتھ دل لگا لیں گے، اس رشتے میں ایک ہو جائیں گے، اس رشتے سے جڑ جائیں گے، آپ کی لائف کے اندر ایک حقیقی سکون پیدا ہو جائے گا۔ مسیح کو جاننا، شاید میں لاسٹ ٹائم باچی نے گھر میں شکر گزاری کی دعا کروائی، تو وہاں پر میں بتا رہا تھا کہ
पाक रूह की रहनुमाई से खुदा का खादिम कलाम कर रहा था कि मसीह को जानना और पहचानना ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। जो शख्स मसीह से सच्चाई से वाकिफ हो जाता है, इसे पहचान जाता है कि ये सच्चाई ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे खानदान को बदलेगी, मेरे हालात बदलेंगी, कर्सिस तोड़ेगी। ये वो सच्चाई है कि जो मेरी जिंदगी के अंदर, और ना सिर्फ मेरी जिंदगी के अंदर बल्कि मेरी फैमिली के अंदर भी बड़ा काम करेगी। तो वो शख्स सच्चाई का दीवाना हो जाता है। मसीह के साथ चलना अजीजों, गौर से इस बात को अपने दिल में रख लें। जितने यहाँ पर मौजूद हैं, जो बाहर बैठी हैं, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, इसे गौर से इस पैसेज को लें अपनी जिंदगी में। मसीह के साथ चलना जितना हम ईमानदार इजी समझते हैं, ये एक तंग रास्ता है जिसमें मुश्किलात भी आएंगी, दुख भी आएंगे, लेकिन यीशु ने कहा जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा उसके लिए जिंदगी का ताज है। हमेशा की जिंदगी उस शख्स के लिए जो आखिर तक बर्दाश्त करता है। अभी बहुत जल्द, आज से तकरीबन शायद 16 दिन के बाद हम नए साल में दाखिल होने को है, और ये साल गुजर चुका है और 2025 खुदा हमें देने को है। लेकिन अजीजों, हम अगर अपनी जिंदगी को नहीं तब्दील कर रहे या मसीह के साथ नहीं दिल लगा रहे, अभी तक गुनाह के अंदर सो रहे हैं, तो अजीजों एक वक्त आएगा चांस खत्म हो जाएंगे। खुदा बार बार चांस देता है हर जिंदगी को, क्योंकि खुदा हर जिंदगी से प्यार करता है। मैं शायद एक दिन बता रहा था कि एक निग्रो अपने ऑफिस के अंदर बड़ी अपनी तस्वीर लगाकर, और नीचे उसने लिखा हुआ था कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत शख्स हूँ। तो आपको पता है उनके होंठ भी थोड़े से बिग साइज होता है ना, ईयर्स भी, आईज भी, बाल भी, चेहरे बड़े बड़े होते हैं, हाथ बड़े बड़े होते हैं, और रंग उनका बिल्कुल वाइट होता है। निग्रोज का बच्चे ऐसे हबशिया का रंग किस तरह का होता है, उसे अगर कोई क्रीम भी लगाएंगे तो मेरे ख्याल में फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसने क्यों लिखा हुआ था अपनी तस्वीर के नीचे कि मैं सबसे खूबसूरत शख्स हूं? क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे अंदर जो खुदा ने दम रखा है वो दम खूबसूरत है। खुदा ने मुझे काली मिट्टी से बना दिया, मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन जो दम मेरे अंदर है वो गोरा है, वो खूबसूरत है। और अजीजों, दम सबके अंदर एक है, चाहे वो किसी मजहब, किसी कौम, किसी फिरके, किसी भी अध्ययन से कोई शख्स ताल्लुक रखता है, उसके अंदर जो दम है, उसके अंदर जो ब्लड है, उसका कलर एक जैसा है, सेम है। और जो शख्स इस बात को समझ आता है कि मुझसे खुदा प्यार करता है, मुझे खुदा ने मेरे अंदर अपना खूबसूरत पाक दम पैदा किया, मैं खूबसूरत हूँ, तो वो शख्स फौरी मसीह की तरफ आता है। लेकिन अगर आप अपनी परेशानियों, अपने गमों की तरफ गौर करेंगे कि मेरे गम बहुत ज्यादा है, तो आप दूसरों के गम सुनेंगे तो फिर आपको अपने गम छोटे लगेंगे। हर शख्स का गम बहुत बड़ा है, किसी को कोई गम है, किसी को कोई गम है, लेकिन मुबारक वो शख्स है। पालूस रसूल को भी बड़े गम थे। मैं बुक पढ़ रहा था, मसीही एलची पॉल की बुक है, मसीही किताब, तो उसमें लिखा था कि उसे बार बार कोड़े लगते थे। हमें कोई कोड़े नहीं मारता। अगर हमें कोई शख्स आकर यहां से पकड़े, गली में घसीटे, कपड़े उतारे, कपड़े फाड़े हमारे, और हमें कोड़े लगाए, तो हम यीशु का नाम लेंगे, इसी कहना कि ना लमंगे यीशु का नाम देखी होगा, कोई गल नहीं, हमने दोबारा कोड़े नहीं खाने। उसे बार बार कोड़े क्यों लगते थे कि यीशु का नाम तूने नहीं लेना। क्यों लेता है यीशु का नाम? वो कहता है मैं यीशु का दीवाना हूं। इस जुबान के अंदर यीशु ही है जो रहता है, इन होंठों के ऊपर यीशु नाम ही तो है जिसकी वजह से रौनकें हैं। इसलिए वो बार बार यीशु के लिए दुख सहता है, कोड़े खाता है, मुसीबतों में जाता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसे बैंत लगे, डंडे मारे गए, उसे पत्थरों से सिंसार किया गया, लेकिन तो भी पॉल कहता है कोई चीज मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। ये एक फैसला है जो आज आपको और मुझे, हम सबको करना है कि मसीह हमसे प्यार करता है,
دیکھیں مسیحا نے آپ کے لیے میرے لیے اپنی جان دی، اپنا خون بہایا، ہمارے لیے انسان بن کر اس گناہ سے بھری دنیا میں آیا۔ اگر آپ ایک اچھے گھر میں رہتے ہیں، کمفرٹیبل ماحول میں رہتے ہیں، تو آپ کو کہا جائے کہ آپ نے ایک گاؤں کے اندر جانا ہے اور وہاں پر ایک جھونپڑی اس کے اندر رہنا ہے، آپ کے دائیں بائیں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، تو بڑا ایک عجیب سا ماحول ہے، بارش ہو رہی ہے، آپ کی جھونپڑی کے اندر پانی ہے، تو آپ کہیں گے کہ میں کیوں جاؤں، میرے تو سر کے نیچے جو تکیہ ہوتا ہے وہی 5,000 کا ہے، وہی بہت اچھا ہے، بڑا کمفرٹیبل ہے، کیوں میں چھوڑوں اپنا اچھا ماحول۔ لیکن جیزس نے پاک ماحول چھوڑا ہمارے لیے۔ جب جیزس اس زمین پر آئے تو جیزس پاکیزہ ماحول میں نہیں آئے، دنیا کے اندر تو گناہ تھا، اور جب یسوع آسمان پر تھے اس وقت باپ کے اندر پاکیزگی کے اندر رہتے تھے، اس وقت باپ کے اندر جیزس تھے کلمہ کی صورت میں، جو باپ بولتے تھے وہ جیزس کام کر رہا تھا اندر سے۔ باپ کہتے ہیں کہ آسمان بن جائے، اور جیزس جو آواز تھی وہ جیزس تھا، وہ کلمہ تھا، اور پاک روح آگے کام کر رہا ہے۔ کسی دن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تثلیث کے تعلق سے بھی ہم سیکھیں گے ہم کیوں کہتے ہیں باپ بیٹا روح القدس، خدا تو ہمارا ایک ہے، کسی دن ہم ضرور سیکھیں گے کیونکہ یہ ٹاپک ٹوٹلی چینج ہے۔ لیکن آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع نے آج ہم سے کہا کہ اے سونے والے جاگ، اور مردوں میں سے یہ دنیا جو ہے، اس ساری دنیا کے اندر لوگ جو انجوائے کے پیچھے بھاگتے ہیں، گناہ کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ سارے روحانی طور پر مردے ہیں۔ میں ایک جگہ پر گیا، میموریل سروس تھی، تو وہاں پر جب میں کلام سنانے لگا تو مجھے خداوند یسوع نے آواز دی کہ بیٹے آنکھیں بند کر کے دیکھ، سارے آگے سانپ ہی سانپ بیٹھے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا آگے تو کلیسیا ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ یوحنا استباغی نے کہا تھا اے سانپ کے بچوں، جتنے یہاں پر یہ سارے گناہ سے بھرے ہیں، دیکھ ان کی حالتیں کیا ہے۔ آئیز کلوز جب خدا کے خادم نے کر کے دیکھا، سارے بلیک کلر کے سانپ ہی سانپ مجھے نظر آ رہے، اور بڑا گروہ تھا۔ اور وہاں پر ایک مجھے روحانی تجربہ ہوا، خدا نے بتایا کہ جو لوگ دنیا داری کے اندر پھنسے ہوئے ہیں وہ روحانی طور پر مردہ ہیں، اور ان کے پر ابلیس سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ سانپ کے بچے بنے ہوئے ہیں، ان کی آگے جو نسل ہے وہ بھی اسی طرح گناہ کے اندر، سنیکس کے اندر ہے۔ یوحنا نے کہا تھا نا کہ سانپ کے بچوں، یہودیوں کو کہا تھا، اور آج بھی دنیا بھری ہوئی ہے سنیکس کے بچوں سے، سنیکس سے۔ لیکن جب کوئی شخص یسوع کو قبول کرتا ہے، اس کے پاس گھر اپنا ہو یا نہ ہو، اس کے پاس گاڑی ہو یا نہ ہو، اس کے پاس دولت ہو یا نہ ہو، اس کے پاس سب سے بڑی کنجی اسے ابدی زندگی کا ایک رتبہ مل جائے گا کہ مر تو ایک امیر ترین شخص نے بھی جانا ہے، غریب نے بھی جانا ہے، لیکن جس نے یسوع کو قبول کیا ہے، مرنے کے بعد اسے ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ ایماندار جو لوگ ہیں عزیزوں، وہ جب پیدا ہوتے ہیں پھر انہیں مسیح میں پیدا ہونا پڑتا ہے، اور ان کی پیدائش 2 دفعہ ہوتی ہے۔ پہلے وہ جسمانی طور پر خدا انہیں پیدا کرتا ہے، پھر وہ روحانی طور پر پیدا ہوتے ہیں، اور وہ مرتے صرف ایک ہی دفعہ بدنی طور پر۔ اس پنجرے سے جان چھوٹی، فوراً ٹکٹا سیدھی مسیحا کے پاس وہ پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن جو جسمانی طور لوگ ہیں، دنیا داری سے بڑے لوگ ہیں، وہ پیدا ایک مرتبہ ہوتے ہیں اور مرتے 2 دفعہ ہیں۔ پیدا وہ ہوئے جسم کے اندر، اس کے بعد پھر وہ جسمانی موت مرتے ہیں، پھر وہ روحانی موت مرتے ہیں۔ ان کی 2 دفعہ موت ہوتی ہے۔ ایمانداروں کی بار بار موت نہیں ہوتی، ایماندار مسیح میں سوتے ہیں اور پھر سدا جیتے رہتے ہیں۔ یہ رستہ سکڑا ضرور ہے، تنگ ضرور ہے، مصیبتیں ہیں، لیکن اس کے اندر شادمانی ہے۔ دنیا شادمانی کو ڈھونڈتی ہے، لیکن عزیزو جب انہیں بہت پیسہ مل جاتا ہے تب انہیں سمجھ آتی ہے کہ شادمانی پیسے میں نہیں ہے، بالکل شادمانی پیسے میں نہیں ہے۔ میں نے غلط کیا، میں نے یسوع کو چھوڑا۔ شادمانی تو مسیحا کے اندر ہے۔ اگر زکئی کی آپ زندگی پر غور کریں تو زکئی امیر ترین شخص تھا اور اعلیٰ رتبہ تھا اس کے پاس، کیا ضرورت ہے اسے اپنی دولت غریبوں میں بانٹ رہا ہے؟ تو ایک جسمانی طور پر تو ہم سوچیں گے شاید وہ پیسہ ضائع کر رہا ہے،
لیکن اس نے پہچان لیا تھا کہ ابدی زندگی مسیحا کے پاس ہے۔ ہم دو چیزوں کو اکٹھا اپنی زندگی میں نہیں رکھ سکتے، دنیا داری کو اور مسیح کو ہم اپنے اندر نہیں رکھ سکتے۔ ہم نے اقرار کرنا ہے۔ آج یہ میسج جو خدا نے ہمیں دیا کہ سونے والے جاگ، اپنی زندگی پر غور کریں، جتنے یہاں پر موجود ہیں۔ ہم نے کسی کے بارے میں نہیں سوچنا، شخصی طور پر اپنی لائف کے اوپر غور کرنا ہے کہ اس سال میں نے کتنا مسیح کے نام کو جلال دیا، کیا میرے وسیلے یسوع نام جلال پاتا ہے؟ ایک سوال ہے آپ سے کہ کیا یسوع آپ سے خوش ہے؟ جی 5 منٹس اور باقی ہیں، پھر میں کلوز کرتا ہوں۔ کیا جیزس خوش ہے آپ سے؟ اپنے آپ سے ہم کر سکتے، کیا میرے سے یسوع خوش ہے؟ کیا مجھ سے یسوع بادشاہ راضی ہے؟ یہ مہینہ بڑا مبارک ہے۔ گزری ساری رات یہاں سے چرچ سے میں کچھ لیٹ فری ہوا، تو اس کے بعد خدا کا خادم دعا میں رہا، تو دعا ہی سے جیسے فری ہوا تو خدا کا خادم مذبح پر آ گیا۔ گزری رات یسوع نے مجھ سے بات کی، گزری رات کی بات کر رہا ہوں۔ ساری رات بادشاہوں کے بادشاہ یسوع بادشاہ کے پاک خوبصورت چٹے گورے پیراں دے وچ خدا دے خادم رہے ساری رات۔ اور جیزس نے مجھ سے بات کی، جیزس نے کہا کہ میں نے آدم کو بڑی محبت سے بنایا، بڑے پیار سے بنایا، لیکن جب سے آدم کو بنایا ہے تب سے میں دکھ کے اندر ہوں۔ میں بڑا اس بات کو سوچ کر بڑا حیران ہوا کہ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا، یہ الفاظ خدا بول رہے۔ خدا نے کہا میں دکھ کے اندر ہوں، آدم کو بنا تو بیٹھا ہوں لیکن جب سے بنایا ہے میں دکھوں کے اندر۔ آدم مجھے ڈیلی دکھ دے، ہر روز مجھے دکھ دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا آپ بڑے دکھوں کے اندر ہیں، خدا کہتا ہے میں ازلاں تو دکھا آدم کی وجہ سے۔ ویسے خدا بہت ہیپی ہے، خدا دوسروں کو خوشیاں دیتا ہے۔ اور دکھ انسان کو جو ہے وہ انسان کے اندر جو بیٹھ جاتا ہے وہ تب تک نہیں جاتا جب تک جس شخص سے وہ پیار کرتا ہے وہ شخص درست نہیں ہو جاتا۔ خدا نے کہا کہ میرا بیٹا یسوع، آج بھی آدم دنیا میرے بیٹے یسوع کو صلیب پر چڑھاتی ہے۔ اگر کوئی شخص مجھے خوش کرنا چاہتا ہے، رات کو مجھ سے خدا نے کلام کیا، اگر کوئی شخص مجھ کو خوش کرنا چاہتا ہے تو میرے بیٹے یسوع کو قبول کرے۔ جو ہی وہ میرے بیٹے یسوع کو قبول کرے گا، یسوع بادشاہ صلیب سے نیچے اتر آئیں گے۔ یسوع کے جلال کے لیے تالی بجائیں گے، زوردار تالیاں یسوع کے جلال کے لیے۔ عزیزو، آج اگر آپ اور میں، یہ بات مجھ سے خدا نے کی، میں نے آپ تک پہنچائی، تو یہ خدا کی باتیں جو آپ تک میں نے پہنچائی۔ اگر آج آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا خداوند، آپ کا آسمانی باپ، آپ کا ابا خوش ہو جائے، تو اس کے لیے یسوع کو آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ گزری رات کچھ اس طرح کا ٹاپک ہمارا چل رہا تھا، شاید اس کی وجہ سے خدا نے میرے ساتھ یہ بات کی کہ میں نے جب سے آدم کو بنایا ہے تب سے میں بے چین ہوں۔ آدم مجھے دکھ دیتا ہے، مجھے تنگ کرتا ہے، گناہ میں جاتا ہے، میں اسے کھینچتا ہوں پھر جاتا ہے، میں اسے کھینچتا ہوں، یہ پروسیس چلتا رہتا ہے۔ ہم شاید سوچتے ہیں کہ خدا پتہ نہیں کنا کہ خوشیت سانو دکھاں سے پایا ہے۔ خود تو خدا آسمانوں پر بیٹھا ہے تو سانو زمین پر دکھوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ بیسیکلی دنیا میں رہنے والا جو انسان ہے، یہ انسان شکر ہے خدا کا کہ اس کی آواز نہیں چلتی، بلکہ خدا کو وہاں سے ہاتھ لگا لگا کر کے کہ میں پریشان ہوں۔ تو خدا کو آسمانوں پر تنگ کرتا ہے آج بھی انسان، لیکن مبارک وہ شخص ہے جو یسوع کو قبول کرتا ہے۔ اور جب تک آپ مسیح میں جاگیں گے نہیں، آپ برکت نہیں پائیں گے۔ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ آگے لکھے پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ اس وقت سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے،
آج خدا کی یہ مرضی ہے کہ اس کے لوگ اس کے بیٹے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں. یہ خدا کی مرضی ہے. ان ڈیز میں ہم کرسمس کے تعلق سے میسیجز کو سن رہے ہیں. یہ تہوار بڑا خوبصورت ہے لیکن نجات یافتہ لوگوں کے لیے خوبصورت ہے. باقی جو لوگ ہیں وہ نئے کپڑے پہنتے ہیں, گلیوں میں جاتے ہیں, بازاروں میں گھومتے ہیں, مستیاں کرتے ہیں, کرسمس کے بعد وہ کپڑے پیک کر کے رکھ دیتے ہیں. ان کا اتنا ہی کرسمس ہوتا ہے. ایماندار ہونا پھر ہر دن ہی کرسمس. ایک دفعہ کرسمس آ جائے ہر دن پھر ہمارا کرسمس ہوگا. ہر دن ہم یسوع کے ساتھ رہیں گے. یسوع کے لیے زوردار تالیاں دیں. ہاللیلویا, زوردار تالیاں جو بائبل بھی ہے یسوع بادشاہ کے لیے. آج ہمیں مسیح نے سکھایا کہ ہم نے یسوع میں بیدار ہونا ہے, جاگنا ہے, پرانی انسانیت کو ختم کرنا ہے اور توبہ کرنی ہے. آئیے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں گے, سروں کو جھکائیں گے اور سب دعا کریں گے. کچھ دیر کے لیے ہر شخص دعا کرے گا, ہر شخص دعا کرے گا. یہ چھوٹی برکت نہیں ہے کہ آپ سے مسیحا اپنے خادموں میں سے ہو کر بولے. یہ بڑی بلیسنگ ہے. آج ہم نے خیال کرنا ہے ہم کہاں سے گرے ہیں. اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ, تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا. مسیح کا نور, مسیحا کا نور تجھ پر چمکے گا.